बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, एक तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और दूसरी तरफ पंजाब की इंतज़ामिया की जानिब से इमदाद और बहाली का मसनूई खेल, भोंडा खेल, इंतहाई भद्दा खेल जारी है, ड्रामेबाजी जारी है। बहुत अफसोस होता है, एक एक मंज़र देख के बहुत अफसोस होता है। और जब आप एक तरफ हकीकत हाल भी जानते हो तो फिर आपको ये सारी ड्रामेबाजी देख के आपका दिल, यकीन करें कि खून के आंसू होता है। मैडम वज़ीर आला के लिए रिलीफ कैंपों के सेट लगाए जाते हैं, बाकायदा सेट लगाए जाते हैं। नाज़रीन, यकीन जानिए कि मैं कोई मुबालगा, रत्ती बराबर भी मुबालगा नहीं कर रहा, कि बाकायदा सेट लगाए जाते हैं जैसे ड्रामे या फिल्म की शूटिंग के लिए लगाए जाते हैं, जहां वो आते हैं और अपनी टिकटॉक का शौक पूरा करती हैं। सैलाब मुतासरीन की वीडियोस का एक सैलाब आया हुआ है जिसमें वो बता रहे हैं कि इमदाद के नाम पर उनकी बेबसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, मुतासरीन को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो भिखमंगे हों, उनकी इज़्ज़त नफ्स को बाकायदा यूँ लगता है दानिस्ता तौर पर कुचला जा रहा है। पता नहीं किस अपने जज्बे की तस्कीन की जा रही है। वरना मैडम वज़ीर आला, उनकी टीम देखते ही होंगी ना सोशल मीडिया, सारे वो सोशल मीडिया ही के तो वज़ीर आला है, तो वो देखती होंगी ना, उनके साथी, उनकी वज़ीर, उनके जितने कैबिनेट के मेंबर हैं, उनको चलाने वाले, उनको बताने वाले, सारे देखते ही होंगे ना कि सोशल मीडिया पे ये क्या चल रहा है हमारे बारे में, सैलाब असल सूरत हाल क्या है। तो यार ये नहीं करना, लेकिन वो जारी है। इसके पीछे नाज़रीन क्या है, कभी सोचने की कोशिश करें। मुझे गुज़श्ता रोज़ एक बहुत ही जिनके बारे में मैं पहले भी आपको एक रेफरेंस दे चुका हूं, जो कभी इस्टेब्लिशमेंट का थंब समझे जाते थे, बहुत पिलर समझे जाते थे, अब भी बहुत ही वो अहमियत के हामिल है आज के इस्टेब्लिशमेंट में भी। उन्होंने कहा कि यार आप ये क्या समझते हो कि ये जो उनकी तरफ से, मैडम वज़ीर आला की तरफ से आपके ये जो कुछ हो रहा है, इसको क्यों नहीं रोका जाता। मैंने कहा जी उनको शौक़ है। कहते नहीं, कहने लगे शौक़ वौक़ की बात नहीं है, शौक़ अपनी जगह, लेकिन रोकने वाले भी तो होंगे। मैंने पूछा कि क्यों रोकने वाले नहीं रोक रहे, तो कहने लगे कि ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं रोक रहे। मैंने कहा जी आप ही फरमा दें क्यों नहीं रोक रहे। कहने लगे वो ये चाहते हैं कि आप जैसे लोग, यानी मेरे ही तरफ इशारा करके कहने लगे, मुझे तनकीद का निशाना बना रहे थे, कहते वो ये चाहते हैं कि आप जैसे लोग इन छोटी छोटी बातों में फंसे रहें और असल मसले की तरफ तवज्जो ना दिलाएं लोगों की। मैंने कहा नहीं जी नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये भी तो इम्पोर्टेंस की हामिल है ना, ये बातें बहुत सिग्निफिकेंट जो कुछ हो रहा है सैलाब के नाम पे। कहते हैं इनकी रत्ती बराबर भी हैसियत नहीं है कि जी उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने सेट लगा लिया, ये तो हर दौर में होता रहा है। मैडम वज़ीर आला ज़रा ज़्यादा कर रही हैं, लेकिन आप लोग असल मसाइल से तवज्जो हटा के इन छोटी छोटी बातों पर अपने वीलॉग्स करते हो, गुफ्तगू करते हो, और यही बड़े लोग चाहते हैं। अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है, मैं आपसे इसके हवाले से गाइडेंस चाहता हूँ कि क्या उनकी बात दुरुस्त है या नहीं। मतलब देखिए ना, अब इनसे सरफ़ नज़र भी नहीं किया जा सकता इन तमाम मनाज़र से, जब आप हकीकत हाल जानते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की बेरहमाना किस्म की ड्रामेबाजी देखते हैं तो आप खामोश भी नहीं रह सकते। अब सैलाब से मुतासरा एक शख्स गुस्से में बता रहा है कि उसे मरियम नवाज़ की तस्वीर वाला जो रिलीफ पैकेट दिया गया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये का सामान है। इस मुतासरा शख्स का कहना है कि वो इस इमदाद को भी सैलाब में बहा देगा। अब सरकारी ज़राए के मुताबिक मुल्तान में 4 लाख मुतासरीन सैलाब हैं। इन 4 लाख मुतासरीन के लिए सिर्फ 2200 खेमे लगाए गए हैं। मुकामी ADCR के मुताबिक उन्होंने PDM में से मज़ीद 2000 खेमों का मुतालबा किया है, तो उन्होंने चिट्टा जवाब दे दिया कि हमारे पास मज़ीद गुंजाइश नहीं है। अब मैडम वज़ीर आला एक अलग ही जहान में, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक स्मार्ट टॉयलेट की तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि ऐसे टॉयलेट सैलाब ज़दा इलाकों में भेजे जा रहे हैं। ग़ालिबन उन्होंने इलाके का नाम भी लिखा था, पता नहीं किस शहर का नाम लिखा था कि जी इन इलाकों में ये टॉयलेट्स मौजूद हैं। वो डिस्पोजेबल टॉयलेट कह लें या आर्जी टॉयलेट कह लें, वो ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये भेजे थे। अब जैसे ही ये मीडिया पे तस्वीर शेयर हुई, इस तस्वीर के नीचे कमेंट्स में हक़ाइक़ भी लोगों ने फ़ौरन ही सामने ला के रख दिए। नाज़रीन, टॉयलेट की ये तस्वीर 2 साल पहले OLX से ली गई थी। इस तस्वीर के नीचे लिख दिया गया है कि ये चिन्योट के रिलीफ कैंप में पहुंचाया गया है, ये हुकूमत की तरफ से दावा किया गया था। अब इन्हीं बातों की वजह से जो है वो PTI के कारकुन बर्दाश्त नहीं कर पाते कि, और ऐसे हैं ना ये शरारती PTI के लोग, ये किसी का पर्दा भी नहीं रहने देते। चलो अगर लग गए ये तो चुप कर जाओ।
اب یہ ہر بات کا مثبت پہلو بھی دیکھا کریں. پی ٹی آئی کے کارکنان جو ویلے بیٹھے سارا دن یہی کرتے رہتے ہیں, حسن ظن بھی رکھنے کی کوشش کیا کریں کسی کے بارے میں. اب مجھے سمجھ نہیں آتا ان پی ٹی آئی والوں کا بندہ کرے تو کرے کیا. اب یہ بھی کوئی اعتراض ہے کہ جی میڈم وزیر اعلیٰ نے او ایل ایکس سے 2 سال پرانی فوٹو اٹھا کر کیوں لگا دی ہے. بھئی ایسا سوچیں تو صحیح نا, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو 2 سال پہلے ہی پتہ چل گیا ہو کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے گی, اور اس دوران انہیں الہام بھی ہو گیا ہو کہ 2 سال بعد سیلاب بھی آئے گا اور بہت خوفناک آئے گا, جس کے پیش نظر انہوں نے 2023 میں او ایل ایکس سے یہ ٹوائلٹ خرید لیا ہو, جسے اب ضرورت کے مطابق انہوں نے چنیوٹ کے سیلاب زدہ علاقے میں بھیج دیا ہو. اتنی سی بات ہے, آپ خام خواہ بات کا بتنگڑ بناتے جا رہے ہیں. حسن ظن رکھنے کی کوشش کیا کریں. اور پی ٹی آئی والوں نے تو مطلب تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہر کام میں کیڑے نکالنے ہیں. ویسے این ڈی ایم اے نے آئندہ سال اس سے بھی بڑے سیلاب کی پیشگوئی کر دی ہے, اس لیے میری ہمدردانہ تجویز یہ ہے کہ بہتر ہوگا کہ آئندہ سال کے سیلاب سے بچنے کے لیے مناسب اشیاء کی خریداری جو ہے ابھی سے ہی او ایل ایکس سے کر لی جائے. ناظرین, پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے وہ بھی نہیں بچ سکیں گے جن علاقوں میں سیلاب نہیں آیا. سیلاب کے نقصانات کا جو ابتدائی تخمینہ لگایا گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی برا وقت شروع ہونے والا ہے. میں کوئی ڈرا نہیں رہا, کوئی پینک نہیں پھیلا رہا, لیکن جو سامنے دیکھ رہا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں. پنجاب میں سیلاب نے ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ کر دی ہیں, جس سے پنجاب میں 60% چاول, 30% گنا اور 35% کپاس کی پیداوار میں کمی متوقع ہے. پاکستان بزنس فورم کے مطابق ایسی تباہی وسطی پنجاب میں پہلے کبھی نہیں دیکھنے میں آئی. زرعی اجناس کی قیمتیں چند ہفتوں میں 20% بڑھ چکی ہیں اور پنجاب کے گوداموں میں ذخیرہ شدہ گندم بھی تباہ ہو چکی ہے, برباد ہو چکی ہے, جس سے اضافی درآمدات کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. یہ ابھی ابتدائی تخمینہ ہے. سیلاب سے ہونے والی تباہی کی پوری تصویر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہو سکتی ہے. دوسری طرف اگست کے مہینے میں پاکستان کی برآمدات میں 12.5% کمی ریکارڈ کی گئی, یعنی صرف ایک مہینے کے دوران برآمدات میں 34 کروڑ ڈالر کی کمی ہوئی ہے. ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں 45% یعنی 11 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. حالات یہی رہے ناظرین تو خدشہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, لیکن جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے 1 سال کے دوران مزید 1 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے گر جائیں گے. ناظرین, شریف خاندان کی حد تک تو بظاہر ایکسٹینشن کا سودا ہو چکا ہے, جو یار دوست بتا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبریں عام ہیں, مگر کن شرائط پر ہوا ہے وہ ابھی پوری طرح عیاں نہیں ہے. میری ذاتی رائے اس بارے میں کیا ہے وہ بھی آگے چل کے عرض کیے دیتا ہوں. شریف خاندان اپنا تو ایک تسلسل چاہتا ہی ہے جس کی شاید انہیں گارنٹی دے دی گئی ہوگی. دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان سے بھی ہماری جان چھڑائی جائے. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس خواہش کے بدلے انہیں کیا بتایا گیا ہے اور کیا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. رانا ثناء اللہ نے گزشتہ روز قوم کو بتایا ہے کہ فیلڈ مارشل نومبر 2027 تک آرمی چیف رہیں گے. اگر ایکسٹینشن نہ ہوئی تو ریٹائر ہو جائیں گے. رانا ثناء اللہ مزید کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کا ٹائٹل انہوں نے اپنی صلاحیت سے حاصل کیا ہے, خود سے نہیں بن گئے. رانا ثناء اللہ نے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ 2027 میں سید عاصم منیر صاحب جو ہے ان سے زیادہ ایکسٹینشن کا حقدار کون ہوگا. رانا ثناء اللہ کی گفتگو سے ناظرین اندازہ ہوتا ہے کہ شریف خاندان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو بھی ارینجمنٹ ہے وہ کسی اگر مگر کے بغیر نہیں ہے. شریف خاندان نے واضح کر دیا ہے کہ فی الحال ایکسٹینشن 2027 تک ہے, 2030 تک نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے 2027 تک اپنے وعدے پورے کیے تو مزید ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. اور وعدہ کیا ہے عرض کر دیا ہے آپ کو, یعنی عمران خان کی پارٹی کا خاتمہ, عمران خان کی سیاست کا خاتمہ, خاکمہ بدن عمران خان کا بھی خاتمہ, مطلب جو مطالبہ کیا جا رہا ہے. ورنہ 2027 میں نئے آرمی چیف کے تقرر پر غور کیا جائے گا. کیا اس بات پر اسٹیبلشمنٹ بھی رضامند ہے؟ ایک بڑا سوال ہے. ناظرین, میری ذاتی معلومات یہ ہیں کہ ابھی بھی دونوں کے درمیان, فریقین کے درمیان سب کچھ طے نہیں پایا. وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی کپ اور ہونٹوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور
میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا اس پہ رد عمل ہے اس کا پتہ بھی آئندہ ایک دو روز میں چل جائے گا، جب فیصل وابڈا صاحب یا منیب فاروق صاحب وغیرہ میں سے کوئی آ کر بتائے گا کہ دوسری جانب کیا چل رہا ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ صرف 2 سال کی توسیع پر وہ خوش نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے نوٹیفیکیشن کی تیاری شروع ہو چکی ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ فارم 47 کی حکومت کے ایوانوں یا قانون دانوں میں تیار نہیں ہو رہا، بلکہ کسی اور جگہ ہو رہا ہے۔ کسی یہاں پہ آ کے تو صرف ٹھپا لگے گا، انگوٹھا لایا جائے گا بس۔ یہ نوٹیفیکیشن کتنے سال کا ہوتا ہے یہ بھی آرمی چیف پر منحصر ہے کہ وہ کتنا عرصہ اس عہدے پر متمکن رہنا چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان اس ملک میں سیاست نہیں سول وار چاہتے ہیں۔ ناظرین کبھی آپ غور کریں کتنی آسانی سے کسی کے بارے میں بھی فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے۔ جلوس کی اجازت نہیں دینا تو آپ پہلے ہی کہہ دیں کہ جی یہ تو خانہ جنگی کا خطرہ ہے، وہاں پہ لڑائی دنگے فساد کا خطرہ ہے۔ کس نے کہا آپ کو؟ آپ کہتے ہیں جی عمران خان ایٹم بم چلانا چاہتا ہے۔ اس الزام کی آڑ میں پھر آپ جو مرضی کرتے چلے جائیں، کوئی عدالت کوئی ادارہ آپ کا راستہ نہیں روک پاتا بعد میں۔ عجیب سی ویسے صورتحال ہے۔ اب رانا ثناء اللہ کے اس بیان کو کہ جی عمران خان تو سیاست نہیں سول وار چاہتا ہے، سنگین الزام ہے۔ اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کو عدالت میں گھسیٹا جانا چاہیے، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کس عدالت میں؟ جس کا پہلے ہی گلا مروڑا ہوا ہے اس عدالت میں، کس کی عدالت میں گھسیٹا جائے؟ اب رانا ثناء اللہ کے اس بیان کو اگر حقائق کی کسوٹی پر پرکھے تو یہ بات بالکل حقائق کے برعکس لگتی ہے، بالکل الٹ لگتی ہے۔ عمران خان صرف آئین قانون اور پارلیمنٹ کی بالادستی، آزاد عدلیہ چاہتا ہے، اور کیا چاہتا ہے؟ سول وار تو رجیم چینج کے بعد والوں نے شروع کی تھی، بھول گئے شاید آپ۔ عمران خان کا جرم یہ ہے صرف کہ اس نے اقتدار میں رہتے ہوئے اسٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کی تھی، اور یقین کریں کہ جو کام اس نے اقتدار میں شروع کیا تھا جیل جا کر اس کی تکمیل کر دی ہے۔ عمران خان کا ایک بڑا جرم یہی ہے کہ اس کی شخصیت کی مقناطیسیت جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ پلس سے پلس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسے مائنس کرنے کی خواہش رکھنے والے عوامی نفرت کے اندھے کنویں میں اوندے منہ گر پڑے ہیں جا کے۔ سیدھی بات ہے۔ عمران خان کے جرائم کی بہرحال فہرست تو بہت طویل ہے، کون کون سا جرم یہاں بیان کروں؟ ان کا سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ انہوں نے ملک میں رائج 70 سالہ سیاست کا انجر پنجر ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس نے سیاسی مجاوروں کی سب خانقاہیں زمین بوس کر دی۔ عمران خان کا ناقابل معافی جرم یہ بھی ہے کہ اس نے سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ کن کردار ختم کر دیا ہے۔ اس نے جوڑ توڑ سے حکومتیں ختم کرنے والوں کو کٹ ٹو سائز کر دیا ہے۔ اس نے لسانی، گروہی، مذہبی سیاست کرنے والوں کے چراغ گل کر دیے۔ اس نے پنجاب میں پنجابیت کا نعرہ لگانے والے شریف خاندان کے گھروں میں شکست دے دی ہے۔ سندھ میں صوبائی تعصب پھیلانے والوں کو نکرے لگا دیے۔ چند 2-3 اضلاع کی پارٹی بنا کے رکھ دی ہے اس سندھ کا ٹھیکہ لینے کی دعوے دار پارٹی کو۔ عمران خان کا اس سے بڑا جرم یہ بھی ہے کہ اس نے پورے ملک کو ایک اکائی میں پرو دیا ہے۔ سب سے ناقابل معافی، سب سے بڑا جرم یہ ہے خان کا۔ اب پورا ملک صرف اسی کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ ناظرین جو بندہ بھی عوامی اجتماع میں کسی جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے اور جو قیدی نمبر 804 کا گانا وہ اس طرح مطلب گاتا ہے کہ صرف اس کو یہ ایک لمحے کے لیے بھی ڈر یا خوف نہیں ہوتا کہ پبلک میں سے کوئی ریئیکٹ کرے گا اس گانے پہ، میرے اس گانے پہ۔ پولیس کا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ پولیس میں کہیں سے بھی آواز آ گئی تو وہ پکڑ لے گی، لیکن کیسا عجیب بندہ ہے عمران خان کہ اس کے لیے کلمہ خیر کہتے ہوئے آپ کہیں پر بھی نہیں ڈرتے۔ پتہ ہے کہ جہاں جائیں گے 80-90% لوگ شدید محبت کرنے والے ملیں گے اس بندے سے۔ ناظرین وہ اس وقت واحد سیاستدان ہے جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی ہمت رکھتا ہے، صرف ایک کو نہیں، ہر کسی کو۔ اس قیدی کا سب سے بڑا جرم بھی اس کی مقبولیت یہ ہے کہ وہ ملکی سرحدوں سے نکل کر پورے عالم اسلام میں پھیل چکی ہے اس کی مقبولیت، اور یہ اس کا بہت بڑا جرم ہے۔ آج دیکھیں نا یہ چین میں کیا تماشے کیے جا رہے ہیں چھوٹے قد کے سیاستدانوں کے ساتھ، کیا کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی گھس کے ادھر سے سلام لیا جا رہا ہے، کبھی اس طرح کر کے سلام لیا، کبھی پھر ٹانگوں کے نیچے سے گھس کے جا رہے ہیں، کبھی تصویر کھنچوا رہے ہیں۔ کیا ڈرامے کر رہے ہیں یار آپ، پوری دنیا آپ کا تماشا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا۔ کہیں گریس نام کی چیز نظر نہیں آتی۔
صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بری طرح اگنور کیا جا رہا ہے. آپ صرف فوٹو سیشنز کے لیے گئے ہوئے ہیں ایسے بین الاقوامی اجتماعات میں. اچھا ناظرین، بہرحال خواجہ آصف اور شریف خاندان کے درمیان لڑائی جو ہے وہ بھی جیسے میں نے پہلے دن پیش گوئی کی تھی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس میں سیز فائر ہوتا نظر نہیں آ رہا. خواجہ آصف نے بتا دیا ہے کہ انہیں گھر جانے کا کہا جا رہا ہے. گزشتہ روز ایک انٹرویو کے دوران خواجہ آصف نے کہا کہ میں نے شہباز حکومت کی نہیں، نظام پر تنقید کی تھی، جس پر خواجہ آصف سے کہا گیا کہ یہ حکومت اسی نظام کی پروڈکٹ ہے جناب. اس پر خواجہ آصف نے کہا کہ نظام میں عدلیہ اور بیوروکریسی بھی ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ اب مجھے گھر جانے کا کہا جا رہا ہے، اگر کوئی جج عدلیہ پر تنقید کرے تو کیا اسے بھی استعفیٰ دینا پڑے گا؟ یہی سوال تو ہم بھی ویسے آپ بار بار پوچھتے تھے خواجہ صاحب آپ سے. تو خواجہ صاحب نے پوری بات کھول کے رکھ دی ہے. اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ فی الحال یہی لگتا ہے کہ خواجہ آصف کے شریف خاندان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ خطرناک دورائے پر پہنچ گئے ہیں. خواجہ آصف کی عزت اسی میں ہے کہ وہ وزارت دفاع سے مستعفی ہو جائیں. ابھی چین کے دورے میں بھی وزیر اعظم کے ساتھ انہیں ہونا چاہیے تھا اصولی طور پر، مگر انہیں ساتھ نہیں لے جایا گیا. یہ واضح پیغام ہے. خواجہ آصف کو بھی اب سمجھ آنے شروع ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، مگر وہ اتنی جلدی شریف خاندان کی جان چھوڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، ورنہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر شریف خاندان ان کو باہر کرے گا اور وہ باہر ہو جائیں گے. وہ میرا خیال ہے ان کو باہر کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ پھر بھی وہ دہلیز پہ بیٹھے رہیں گے، دروازے کی دہلیز پر کافی دیر بیٹھے رہیں گے، منت ترلا سماجت سب کچھ کرنے کی کوشش کریں گے ضرور. اچھا ناظرین، عمران خان کے دوسرے بھانجے اور علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے. گزشتہ روز دوسرے بھائی شاہریز کی بھی ضمانت ہو گئی تھی. دونوں بھائیوں کو صرف اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ اس سے عمران خان اور ان کی بہن علیمہ خان کو تکلیف پہنچے گی، مگر الٹا یہ ہوا کہ عالمی سطح پر ایک بڑی خبر بن گئی. حکومت اور سرکاری وکیل جو ہیں وہ عدالتوں میں الگ ذلیل ہوئے ہیں، سیدھی بات ہے. عدالت کو بتایا گیا کہ دونوں بھائیوں سے ایک ایک ڈنڈا برآمد ہوا ہے، اور وہ بھی 27 مہینے کے بعد. دونوں بھائیوں کی گرفتاری سے حکمرانوں نے اپنا اور 9 مئی کے بیانیے کا تماشا بنوانے کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا. اچھا ناظرین، عدالتی محاذ سے پھر سے کوئی اشارے مل رہے ہیں کہ عدالتی محاذ گرم ہونے جا رہا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 10 ماہ قبل ہونے والی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے میٹنگ منٹس جاری کر کے اپنے لیے مشکلات کو خود دعوت دے دی ہے. بعض لوگ اس کو رویے میں تبدیلی بھی کہہ رہے ہیں. اب میٹنگ منٹس کے مطابق 3 رکنی کمیٹی کے 2 ارکان جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر نے 26ویں ترمیم کے خلاف کیس جو ہے وہ فل کورٹ کے سامنے مقرر کرنے کا فیصلہ دیا، جبکہ چیف جسٹس نے اس اکثریتی فیصلے کو نظر انداز کر دیا اور اس فیصلے کے برعکس یہ کیس فل کورٹ کے سامنے لگنے نہیں دیا. یہ میٹنگ منٹس سامنے آنے کے بعد بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے آج سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے. ناظرین، ویسے یہ میرا خیال ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ پچھلے 2-3 برسوں میں رجیم چینج کے بعد کچھ لوگ بے نقاب ہوئے، کچھ بت گرے، کچھ بری طرح سے برہنہ ہوئے کچھ لوگ، لیکن ناظرین بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نکھر کے سامنے آئے ہیں، جن کی وفا نکھر کے سامنے آئی. ایسے لوگ بھی کم نہیں ہیں جن کی دلیری، جن کی عقل اور دانش سامنے آئی ہے، جو اس سے پہلے اس انداز میں قوم کے سامنے نہیں آئے تھے. میں سچی بات بتاؤں، بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی انہی میں سے ایک بندہ ہے. میں نے بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کو کبھی اتنا سیریسلی نہیں لیا تھا. میں سمجھتا تھا کہ بس پیپلز پارٹی کا فلاں جیسے میں سمجھتا تھا، وہ جی ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بھی سمجھتا تھا، اور میں ان کی جو وکالت میں ڈگری ہے اس کو بھی کوئی بہت سیریسلی نہیں لیتا تھا. جب وہ سیاست میں اس طرح جکڑے ہوئے تھے ایک سیاسی تنظیم کے اندر، تو میں ان کو کبھی بھی، لیکن مجھے اب پتہ چلا ہے کہ وہ بڑا قیمتی آدمی اور بڑا دلیر بھی ہے. بہت دلیری کے ساتھ اپنا رد عمل دیتا ہے اور بڑی جرأت کے ساتھ بات کرتا ہے، اور دانش مندی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس میں استدعا کی گئی ہے کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے فیصلے کے مطابق 26ویں ترمیم کے خلاف کیس ان تمام ججز کے سامنے لگایا جائے تو ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ کا جو حصہ تھے. یہ بہت ہی عام درخواست ہے ناظرین، بہت ہی عام درخواست ہے. اگر اس درخواست کو ٹیک اپ کر لیا گیا تو پھر چیزیں ریورس بھی ہو سکتی ہیں.
کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف سے 10 ماہ پرانے میٹنگ منٹس جاری کرنا محض اتفاق نہیں ہے، یہ بالکل سوچ سمجھ کر جاری کیے گئے ہیں۔ دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ عدلیہ کی جو حالت ہو چکی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ پاکستان میں عدالتوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی سوچ کیا ہے اس کا اندازہ جسٹس اطہر منی کے بیان سے لگائیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہائبرڈ نظام ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ملک میں آمریت ہے اور آئینی گورننس نہیں ہے۔ بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کی پٹیشن نے عدلیہ اور ججز کو ناظرین ایک اور موقع دیا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر واپس آ جائیں۔ اور ناظرین آخر میں چلتے چلتے نعیم زرار صاحب کے 2-4 اشعار سن لیں، بہت ہی خوبصورت۔ ڈوبے تھے جہاں لوگ سہارے بھی وہیں تھے، ڈوبے تھے جہاں لوگ سہارے بھی وہیں تھے، بپھرے ہوئے دریا کے کنارے بھی وہیں تھے، اس شہر گریزاں کو کہاں چھوڑ کے جاتے، اس شہر گریزاں کو کہاں چھوڑ کے جاتے، ہم درد کے ماروں کے گزارے بھی وہیں تھے، ہم ہی نہ سمجھ پائے شب تار کا افسوں، ہم ہی نہ سمجھ پائے شب تار کا افسوں، گو صبح خرامہ کے اشارے بھی وہیں تھے، سورج نے بہت اپنے تئیں قہر کمایا، جب شام ہوئی سارے ستارے بھی وہیں تھے، دشمن تو بہرحال تھے دشمن مگر افسوس، دشمن تو بہرحال تھے دشمن مگر افسوس، چپ چاپ کھڑے دوست ہمارے بھی وہیں تھے، چپ چاپ کھڑے دوست ہمارے بھی وہیں تھے، ایک تم تھے فقط گرد زمانہ میں کہیں گم، میں بھی تھا وہیں رستے تمہارے بھی وہیں تھے، میں بھی تھا وہیں رستے تمہارے بھی وہیں تھے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔